बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का अस्माए बारी ताला में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल हमीदो जल्ला जलालहू मुस्तहक़ हम्द। हमीद वो है जो तारीफ़ के लायक हो और जिसकी सना की जाए, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। सब मखलूक़ात उसी की हम्द बयान करती हैं, वही हम्द का मुस्तहिक है, क्योंकि मखलूक़ात पर इनाम व इकराम सिर्फ़ वही करता है। अल्लाह ताला अज़ल से ख़ुद अपनी तारीफ़ के साथ हमीद है और अब तक अपने बंदों की तारीफ़ के साथ हमीद रहेगा। ये इसम कुरान पाक में 17 बार आया है। चुनाचे एक मकाम पर इरशाद बारी ताला है, फ़इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, बेशक अल्लाह बेपरवाह है, हम्द के लायक है। नाज़रीन हम आज आपको मालूम ही है यौम पाकिस्तान है और क़याम पाकिस्तान के हवाले से आज हमारा मौजू भी ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का फैज़ान क़याम पाकिस्तान। हमारा प्रोग्राम जो है नाज़रीन इकराम ये आज भी उसका पार्ट 1 होगा और कल भी इंशाअल्लाह ताला हमारा पार्ट 2 जो है वो आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम का। मैं आज शुरू में ही अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान बैनुल अक़वामी रूहानी शख्सियत और पाकिस्तान बनाने वाले और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में जिस हस्ती का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बयान नहीं हो सकती इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, वो इनके परदादा हज़रत अमीर मिल्लत सनोसी हिंद पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कायदे आज़म के साथ काम किया और 1946 में उन्होंने जब बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस की और मुहद्दिस कचोचवी उनके साथ थे तो वहाँ पे ये ऐलान कर दिया था कि अगर खुदा न खास्ता कायदे आज़म मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार भी हो जाएं, हम पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। ये रूहानी शख्सियत आज हमने पीर साहब को बुलाया है। पीर साहबजादा सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, आप पड़पोते हैं हज़रत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के। तो आज ये मेरे मेहमान बल्कि मेहमान ख़ुसूसी हैं पीर साहब। और बैनुल अक़वामी सतह पर आपको पता है दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बाज़ात में मज़ाहन कहता हूँ कि पीर साहब पाकिस्तान तो दौरे पे आते हैं, तो ये यूरोप के सारे ममालिक, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में दीन इस्लाम की तबलीग और बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है। और मैं समझता हूँ कि हमारी खानकाहें जिस तरह मर रही हैं उनमें चंद लोग जो हैं जिन्होंने वो अंदाज़ जो है वो अपने बड़ों की जो रिवायत हसीन रिवायत है ये उसके अमीन हैं। और पीर साहब रात दिन और पाकिस्तान पे भी जब कोई इब्तला, मुझे याद है कि मैंने रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जब 1999 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस लाहौर में निकाला था तो पीर साहब मेरे साथ थे और सबसे आगे जो ट्रक था उसमें इन्होंने मेरा साथ दिया। तो मुझे बड़ी राहत है कि आज पीर साहब हमारे मेहमान हैं। पीर साहब वेलकम करता हूँ आपको। मेरे दूसरे मेहमान नौजवान स्कॉलर, शायर हैं, अदीब हैं, मेरे मेहमान बनते रहते हैं। प्रोफेसर सुल्तान मुनीर, आप इनसे वाकिफ़ हैं। मेरे तीसरे मेहमान पाकिस्तान के बहुत काबिल फ़र्जंद जो हैं फ़र्जंद हैं, काबिल फ़ख्र। आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हयात के हवाले से उनकी शख्सियत पे अथॉरिटी है, सितारा बसालत है, सितारा कई इनको एजाज़ात मिले। आज मेरा वो जो है मेरा असिस्टेंट वो भूल गया इनके सारे सितारा जो इम्तियाज़ है और कई इनको जो है वो अवार्ड्स मिले हुए हैं। खालिद चिश्ती साहब एयर कमोडोर रिटायर्ड। और मेरे अगले मेहमान जो हैं प्रोफेसर शुजात अली ख़ान, बैनुल अक़वामी सतह के कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं और बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। मेरे मेहमान बनते रहते हैं, इनसे आप वाकिफ़ हैं। और मेरी पाँचवीं जो मेहमान है आज प्रोफेसर सलमा ख़ान, ख़ुसूसी तौर पर मेरी दावत पर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। शायरा हैं, अदीबा हैं और सरबराह हैं सिरात नात फ़ोरम पाकिस्तान की। आज वो ख़ास कलाम जो है वो हमें सुनाएंगी। नाज़रीन किराम, दुनिया में 2 रियासतें ऐसी हैं जिनकी आपस में बेपनाह मुमासलत है और इसीलिए मैं हमेशा कहा करता था, जब लोग कहते थे रियासत मदीना तो मैं कहता था नहीं, रियासत मदीना तो एक ही थी
جس کے سربراہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے جو تھے وہ شہزادے تھے، وہ ریاست مدینہ تھی۔ اب جو ریاست اسے مماثلت رکھتی ہے یہ ریاست مدینہ کا پرتو تو ہو سکتا ہے۔ اب ان دونوں ریاستوں میں غالباً خیال یہ ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ مملکت مدینہ جو تھی، ریاست مدینہ، وہ بھی 14 اگست ہی تھا اس دن جس دن اس کا قیام ہوا تھا، اور 14 اگست 1947 میں یہ جو ریاست جو اس ریاست مدینہ کا پرتو تھی، اور جس طرح وہاں تھا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، یہاں بھی جب قیام پاکستان کی تحریک تھی تو اسی ذات پر بھروسہ تھا، اور اسی لیے یہ نعرہ لے کے نکلے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگرچہ اب لوگوں کو یہ نعرہ بڑا کھٹکتا ہے، لیکن ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میرے سارے مہمان ہم جب تک دم میں دم ہے یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، جب ریاست مدینہ قائم ہوئی مسلمان معاشی طور پر کمزور تھے۔ جب ریاست پاکستان کا معرض وجود میں آئی تو یہاں بھی مسلمان معاشی طور پر کمزور تھے۔ وہاں بھی اس وقت جو تھے ہنود وہ تعداد میں زیادہ تھے، مشرک تعداد میں زیادہ تھے۔ جب پاکستان قائم ہوا تو یہاں بھی بر صغیر میں بھی مسلمان تعداد میں کم تھے ہندوؤں کے مقابلے میں۔ نظریہ جو تھا وہ پہلے تھا، ریاست مدینہ سے پہلے نظریہ تھا، زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا تھا۔ ریاست پاکستان جب معرض وجود میں آئی، نظریہ پہلے تھا اور زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وسائل کے اعتبار سے وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہنود جو تھے وہ اس وقت یہود جو تھے اور نصرانی جو تھے وہ اس مملکت کے مخالف تھے۔ یہاں پہ بھی ہنود اور یہود جو تھے تحریک پاکستان اور پاکستان کے مخالف تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت وہاں بھی بہت بڑی ہوئی تھی اس ریاست مدینہ کے لیے، یہاں بھی ہجرت ہوئی تھی۔ وہاں بھی کچھ مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے، یہاں آج بھی ہندوستان میں کچھ مسلمان رہ گئے اور باقی جو تھے وہ ہجرت کر کے آئے۔ ناظرین کرام، یہ ملک جو تھا یہ آگ و خون کا سمندر طے کر کے ہم نے حاصل کیا تھا۔ یہ ملک جو تھا تقسیم کے وقت یہاں پہ انسانی خون کتنا عرضہ ہو گیا تھا وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں جو تھیں وہ تاراج ہو گئی تھیں، عورتوں اغوا ہوئیں، ہماری جو دوشیزائیں تھیں وہ بیوہ ہو گئیں، ان کی عزتیں جو تھیں وہ نیلام سر بازار کی گئیں، بوڑھی ماؤں کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، ہمارے نوجوان جو تھے ان کے سینے تلواروں سے اور گولیوں سے جو تھے وہ چھلی کر دیے گئے، ہمارے معصوم بچوں کو وہ جو سنانیں تھیں اور جو نیزے تھے اور جو تلواریں تھیں ان پہ ان کے سر جو تھے وہ اٹھائے گئے۔ یہ بڑی قربانیاں دے کے ہم نے ملک حاصل کیا تھا۔ آپ اکثر سنتے ہیں اور آج کل وہ ترانہ، ہم جب بچپن میں تھے، یہ میں اس بات کی بات کر رہا ہوں 1955-60 کی، تو ہمارے اسکولوں میں وہ جو کاپیاں ہوتی تھی ملتی تھی اس کے اوپر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، لیاقت علی خان کی تصویر ہوتی تھی، چودھری رحمت علی کی تصویر ہوتی تھی، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ کی تصویر اور اکابرین پاکستان کی تصاویر ہوتی تھی۔ تو لکھا ہوتا تھا، اور وہاں ایک کشتی بنی ہوتی تھی اور دریا کے اندر کشتی چلی ہے تو لکھا ہوتا تھا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ تو ہم نے، میں کہا کرتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن پاکستان ہیں۔ وہ قائد اعظم کی شان کیا ہے کہ پروفیسر مرزا منور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو استاد تھے، ان کی جب جسٹس محبوب مرشد رحمۃ اللہ علیہ جو ایسٹ پاکستان کے چیف تھے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مرزا منور، قائد اعظم میں 7 ولیوں کی طاقت تھی۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک غلام آزاد کرے آدمی تو جنت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ جس نے 8 کروڑ مسلمانوں کو آزاد کرایا ہے ہندو کی غلامی اور انگریز کی غلامی سے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ اور وہ اللہ کا ولی ہے اگر یہ میں واقعات سناؤں کہ پیر خواجہ کمر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے سیال شریف والے، انہوں نے کس حال میں کیا انہوں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جھنڈا عطا کیا تھا، کس طرح جو تھے بابو جی گولڑے شریف والے جو تھے پیر غلام محی الدین رحمۃ اللہ، وہ حضرت معین الدین چشتی کے مزار پہ تھے، وہاں پہ ان کو کیا بتایا گیا کہ یہ کیسے پاکستان بنا تھا۔
قائد اعظم لندن میں اپنے فلیٹ میں تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جاؤ مسلمانوں کی قیادت کرو. اور پھر پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو جو قرآن اور تسبیح کا تحفہ بھیجا، وہ تفصیل آج جو ہے پیر منور صاحب ہمیں سنائیں گے. لیکن ہمیں کہا تھا کہ اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. قائد اعظم نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، تحریک پاکستان کے وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ہم پہ بڑا احسان کیا، لیکن ہم نے اس احسان کا بدلہ دیا. آدھا احسان جو تھا ہم نے 71 میں ان کا چکا دیا، آدھا احسان اتار دیا. باقی جو آدھا ہے اس کے لیے یہاں پہ کوششیں کچھ جو وہ لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں کہ باقی کا احسان بھی اتار دیں. لیکن بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان مرضی مولا تھی، اور پاکستان کے خلاف جو کوئی سازش کرے گا، پہلے بھی پاکستان کے دشمن تباہ ہوئے اور ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، آئندہ بھی جو پاکستان کے خلاف سوچتے ہیں، جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں کہ وہ ختم ہو جائیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان بن گیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اور وہ جو کیا کہیں کہ وہ کہا تھا کسی نے کہ ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے. پاکستان میں ایسے لوگ اقتدار میں آئے جنہوں نے اس کو جس طرح لوٹا، جس طرح انہوں نے باہر جا کے اپنی جائیدادیں بنائیں، اس ملک کو غریب کر دیا. یہ ملک جنت نظیر تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک اور آپ کی توجہات کی برکت تھی. اور اس ملک کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ریئر واقعہ سنا رہا ہوں. 1965 کی جنگ میں حکیم نیر واسطی جو تھے وہ وہاں گئے ہوئے تھے، اس کے کچھ عرصہ بعد دمشق میں. تو وہاں جو مجاور تھے سیدنا بلال حبشی کے مزار پر انوار کے، انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں. یہ جب آپ کی ستمبر 65 کی جنگ ہو رہی تھی تو میں رات کو مزار پاک کے اندر ہوتا تھا تو بلال حبشی کے مزار سے آواز آتی تھی حیا الی الجہاد، حیا الی الجہاد. تو یہ بزرگان دین کی توجہات تھی. یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ دیس ہے جہاں سے آپ کو محبت کی ہوائیں آتی تھی. کاش پاکستان کا ایک مسئلہ کوئی اللہ تعالیٰ ایک دیانتدار حکمران جس دن ہمیں عطا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے سارے مسائل حل ہوں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم، اور طول شب فراق سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. اس سحر کی امید میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین کرام، آگے گفتگو چلتی رہے گی. میں ابتدا کروں اپنے مہمانوں سے. دل دکھا ہوا ہے. میں نے پیر صاحب تشریف لائے، میں نے کہا میرے اندر آتش کا لاوا ہے، لیکن میں باوجود اپنی مصلحت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنا اس طرح بیان نہیں کر رہا، ورنہ جو اس ملک کا حشر ہو گیا ہے 76 سالوں میں، جن ظالموں نے کیا ہے، وہ ایک ایک مجرم میرے ذہن میں ہے، ان کی بدنما شکلیں میرے سامنے ہیں. میں اس لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ان کو برباد کر دے، ان کی نسلوں کو برباد کر دے. اس ملک کو، یہ ملک غریب نہیں تھا، اس ملک کو اللہ نے کون سی نعمت ہے جو عطا نہیں کی تھی، لیکن ہم نے بڑی ناشکری کی ہے. اور مجھے سلطان بشیر الدین معبود جو ہمارے سب سے بڑے سائنٹسٹ پاکستان کے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایک خطہ زمین دے جسے ہم تیرے محبوب کا نظام نافذ کریں گے، ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس وعدہ خلافی کی ہمیں سزا مل رہی ہے. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب صاحبزادہ پیر سید منور حسین جماعتی، میرے مہمان خصوصی. جی پیر صاحب، آپ کے بڑوں نے تو پاکستان بنا دیا، لیکن ایک بات ہے، آپ تو پھر بھی ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. یہ ہمارے خانقاہ نشین جا کے پھر خانقاہوں میں بیٹھ گئے، تو پھر وہ جو تھے وہ علووں نے آ کے سنبھالنا تھا. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سب شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ نے ابتدا میں یہ بات کی، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے شروع کروں. ارشاد. کہ وہ خوبصورت رات 1936 جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں اپنے فلیٹ میں موجود ہیں، تو قائد اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں جب لیٹنے کے لیے بیڈ کی طرف گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد جائزہ لیا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں اطمینان سے آ کے پھر لیٹا تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی اور مجھے یہ گمان گزرا کہ واقعی کوئی ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لائٹ جلائی اور اندر اور باہر کا جائزہ لیا اور میں اطمینان سے آ کے لیٹ گیا کہ کوئی بھی نہیں تھا. تھوڑی دیر گزری تو وہ کہتے ہیں میرے کمرے میں مسحور کن خوشبو پھیل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا ہو آر یو. آگے سے آواز آئی آئی ایم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. قائد اعظم کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم فوراً بر صغیر چلے جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، ان کی مدد کرو. اس کو سید محمد عظیم شاہ صاحب نے اپنی کتاب فضائل درود میں بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی حضوری والا تھا اور مجھے کئی مرتبہ جاگتے ہوئے بھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ سبحان. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور دائیں طرف پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں اور بائیں طرف ایک داڑھی منڈا شخص ہے جس نے انگریزی لباس پہنا ہوا ہے، ہیٹ پہنا ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ حضور تو داڑھی منڈے سے نفرت کرتے ہیں، یہ کون شخص ہے جس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے؟ ایسے ہاتھ میں حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی خیال سے میں آگے جاتا گیا تو میں جب قریب پہنچا تو حضور مخاطب ہوئے، فرمایا کہ عظیم شاہ. میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. فرمایا یہ میرا مجاہد محمد علی جناح ہے. سبحان شاہ اللہ. صاحب لکھتے ہیں کہ پیچھے میں نے مخلوق دیکھی تو تا حد نگاہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی مخلوق ہی مخلوق تھی. حضور نے فرمایا یہ پیچھے اس کے مجاہد ہیں، یہ میرا مجاہد ہے اور پیچھے اس کے مجاہد ہیں. اور اس کا ہاتھ میں نے امیر ملت کے ہاتھ میں، جماعت علی کے ہاتھ میں دے دیا ان پر. تو شاہ صاحب آگے خیر انہوں نے آگے لمبی تفصیل ہے، پھر میں بعد میں آگے جا کے عرض کروں گا. اب ذرا وہ بتائیں نا کہ آپ کے جد امجد نے جا کے قائد اعظم کو کیا پیش کیا اور انہوں نے کیا سمجھا اس کا خط جو؟ ہاں وہ جناب اپنے اس طرح سے ہوا کہ قائد اعظم پر جب قاتلانہ حملہ ہوا نا جہاں لاہور میں تو پھر اس کے بعد قائد اعظم بمبئی چلے گئے اور وہاں مقیم رہے اور ڈاکٹروں نے قدغن لگا دی کہ کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا. نواب بہادر یار جنگ کیا بندہ تھا جی، مسلم لیگ کے صدر تھے اس وقت، اس دور کے. نواب بہادر یار جنگ حاضر ہوئے، رات کو خبر سنی تو صبح حاضر ہوئے حضرت امیر ملت کے پاس. آپ بھی بمبئی میں تھے تو آپ نے بتایا کہ جناب قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کی دلجوئی کے لیے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھ دیں. اچھا. تو حضرت امیر ملت نے لیٹر لکھا اردو میں تو وہ لے کے گئے اور جا کے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے واپس لے کے آئے اور عرض کی کہ حضور میں نے یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا کیونکہ قائد اعظم اردو نہیں سمجھتے. اب آپ کسی اپنے معتمد شخص کو بھیجیں وہ بائی ہینڈ لے کے جائے. تو میرے والد گرامی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت نے مجھے فرمایا کہ اختر تم لے کے جاؤ، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں بخشی مصطفیٰ علی خان کو بلاؤ. بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب آ گئے اور آپ نے ان کو وہ لیٹر دیا اور ساتھ میں ایک قرآن پاک دیا، ایک مصلی جائے نماز، ایک تسبیح اور اب زمزمی زمزم اور اس طرح سے کھجوریں، کچھ دیگر چیزیں، خوشبو وغیرہ، کچھ دیگر چیزیں بھی ان پا. لیکن یہ تین چیزوں کا ذکر جو ہے قائد اعظم نے اپنے خط میں بھی کیا. جب یہ بخشی صاحب پہنچے مالا ہل بار میں ان پا تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے وہ چیزیں وصول کیں اور کہا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اس وقت وہ ملاقات نہیں کر سکتے. تو بخشی صاحب آگے واپس حضرت صاحب کو بتا دیا. کچھ دنوں کے بعد قائد اعظم کا خط آیا، اس میں وہ خط پھر وہی بہادر یار جنگ آئے نواب صاحب اور انہوں نے ترجمہ کر کے حضرت صاحب کو بتایا. اس میں انہوں نے لکھا کہ جناب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ شفقت فرمائی اور یہ جو آپ نے تحائف بھیجے ہیں اس میں میں یہ سمجھا ہوں کہ جو قرآن پاک آپ نے بھیجا ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کی توجہ اس طرف مجھے دلا رہے ہیں کہ میں ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں. تو آپ کی توجہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں قانون کون سا نافذ کرنا ہے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آج سے ہی میں نے انگلش کے ترجمے منگوا لیے ہیں اور میں انگلش استاد کا انتظار کر رہا ہوں. جیسے مجھے کوئی استاد مل گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن کی مکمل تعلیمات حاصل کروں گا. اور اس کے بعد آپ نے جو مصلی بھیجا ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو شخص اپنے رب کی بندگی بجا نہیں لاتا قوم اس کی بات کیسے مانے گی. اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پابندی سے نماز ادا کروں گا. اور تیسری بات آپ نے جو تسبیح بھیجی ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں
کہ جو شخص اپنے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے رب کی رحمت طلب نہیں کرتا وہ خود رب کی رحمت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد میں پابندی سے درود پاک بھی پڑھا کروں گا۔ عظیم شاہ صاحب نے اپنی کتاب فضائل درود میں آگے جا کے پھر یہ بات لکھی ہے کہ قائد اعظم ہر روز 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، 5000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ان کو اپنے مرشد حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سے یہ فیض جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اور سید محمد صابر شاہ صاحب بخاری قائد اعظم کا مسلک، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی، کیونکہ جب یہ ایم کے جو وہ لیڈر ہیں انہوں نے جب قائد اعظم کے بارے میں مختلف اس وقت پھر انہوں نے یہ کتاب ایک لکھی 250 صفحے کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم جب 1944 میں حضرت امیر ملت نے سری نگر میں آپ کی دعوت کی، اور یہ نشاط باغ میں دعوت تھی، فرشی دعوت تھی، اس دعوت میں آپ کے لیے 46 قسم کے کھانے جو ہے وہ چنے گئے۔ کھانے کے بعد ان پر حضرت امیر ملت نے ان کو کچھ تحائف دیے۔ اسی رات نواب بہادر یار جنگ اور چودھری غلام عباس صاحب قائد اعظم کو لے کے آئے، اور اسی رات قاضیوں کی حویلی جو ہے جہاں آپ قیام فرما تھے، رات 9:40 پر قائد اعظم نے امیر ملت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ واہ، اچھا، یہ تو بڑی نئی بات ہے ہمارے لیے۔ نہیں، سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری نے بھی لکھا ہے، مولانا حسرت موہانی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور محمد صادق قصوری صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح حضرت امیر ملت کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور حضرت امیر ملت کے فرمان، کیونکہ ہمارے سلسلے میں ہے کہ 300 مرتبہ درود پاک ہر روز پڑھنا، تو قائد اعظم نے 300 مرتبہ سے شروع کیا اور پھر 5000 مرتبہ پہ لے کے گئے ان پر۔ حضرت موہانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے کوئی کام تھا، میں اکثر لیٹ ہو جاتا، قائد اعظم وقت کے بڑے پابند تھے، تو ایک دن میں نے یہ سوچا کہ قائد اعظم کے گھر چلا جاتا ہوں، جب وہ صبح نکلنے لگیں گے دفتر کے لیے تو میں خادم سے کہہ دوں گا کہ 1-2 منٹ میرے لیے لے کے نکلیں ان پر۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میں چلا گیا، ابھی تہجد کا ٹائم تھا، فجر بھی نہیں ہوئی تھی، مجھے خادم نے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو میری انتہا نہ رہی کہ میں نے دیکھا کہ ساتھ والے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے دیکھا وہ جیت میں سے، تو میں حیران رہ گیا کہ ایک ضعیف و ناتواں جسم جو ہے وہ مصلے پہ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے ان پر گریہ ازاری کر رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ قائد اعظم ہے ان پر۔ تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنی پہنچی ہوئی شخصیت، یہ قائد اعظم کے آنسو ہیں، اور ان سارے بزرگان دین کے، اور قائد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی سلطان منیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غازی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ ہے جس طرح کہ آج کل ملک میں حالات ہو چکے ہیں کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ ٹھیک۔ اور اس کی وجوہات میں سے غازی صاحب جو سب سے بڑی وجہ اگر دیکھیں اور اس کو ایک شعر کے اندر ڈیفائن کریں تو وہ کچھ یوں ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ کسی بھی قوم یا کسی بھی کام کی بقا و دوام اس کے نظریہ اور اس نظریے کی جو بنیاد ہے اس پر کاربند رہنے سے مشروط ہے۔ ٹھیک۔ اگر اس نظریہ اور اس نظریے کی بنیاد کو اگر ہم روگردانی کرنا شروع کر دیں گے تو روبہ زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کام یا وہ قوم۔ ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ پاکستان بنانے والوں نے کس قدر، وہ آپ جس طرح بیان کرتے ہیں اتنے نام ہیں کہ وہ گننے اگر بیٹھ جائیں تو پورے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے، وہ صادق جذبوں طیب رزقوں والے لوگ تھے۔ اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی غازی صاحب وہ شخصیات ایسی تھیں کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی جو سیرت و کردار، عادات و خصائل تھے ان پر اس طرح منو عمل کیا کہ وہ ان ہستیوں کے کردار کا پرتو بنے، تو پھر یہ مدینہ کی ریاست کا پرتو جو ہے ریاست پاکستان، اب پاکستان میں اہل بیت اطہار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان میں خطائیں تلاش کرتے ہیں۔ یہ تو پیر صاحب کو اللہ زندگی دے کہ انہوں نے یہ بھی جہاد کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں جن گستاخوں نے گستاخی کی تھی، پیر صاحب نے سارے ملک کے دورے کیے اور ان کا دیکھیں اپنا سلطان تو آپ نے ذکر کر دیا تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے ہم ذکر کر دیں۔ مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ دہلوی جو تھے، انہوں نے پاکستان بننے سے بہت پہلے اپنے جو تھے خادم یا ان کے شاگرد، انہوں نے کہا پاکستان بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ابھی کہا، ابھی تو تحریک شروع ہوئی ہے، پاکستان بن گیا۔ انہوں نے کہا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے
کہ قائد اعظم کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور ایک جلوس نکلا ہے، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ بن کے رہے گا۔ قائد اعظم صرف جب پوچھا کہ پاکستان بن جائے گا نوجوان نے، قائد اعظم نے کہا مرضی مولا ہے اور وہ ہو کے رہتی ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو اب اس میں ان کے بزرگ، ان کے جد امجد پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث کچوچوی، مولانا عبدالحمد بدایونی، خواجہ قمر الدین سیالوی، شاہ عبدالعلیم صدیقی شاہ نورانی کے والد، مولانا عبدالستار نیازی، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، پیر برچونڈی، پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب گورا شریف، اور یہ لا تعداد شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو خرچ کیا ہے نا فائنانشل، وہ پیر جماعت علی شاہ نے جی۔ اور کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا پروفیسر اصغر علی روحی رحمۃ اللہ علیہ، محافل اسلام، اتنا بڑا آدمی، ان کے شاگردوں میں دیکھیں نا مولانا محمد بخش مسلم اور یہ پروفیسر منور مرزا، اور پھر اساتذہ میں دیکھو تو ڈائریکٹ مفتی صدر الدین آزردہ اور حضرت بطل حریت شاہ فضل خیر آبادی سے وہ اقتصاب فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ یہ فیض الحسن سہارنپوری پیر جماعت علی شاہ کے بھی استاد رہے ہیں، جی ان کے بھی استاد رہے ہیں، اور یہ مولانا فضل خیر آبادی کے شاگردوں میں۔ جی تو وہ پروفیسر اصغر علی روحی، آپ دیکھیں جب وہ شہید گنج مسجد والا مسئلہ ہوا ہے تو یہ اس کی قریبی کسی مسجد میں یہ نماز پڑھتے تھے اور جمعہ بھی وہاں پہ پڑھاتے تھے۔ تو جب وہ یہ سارا معاملہ ہو گیا تو آپ جمعے کے وقت بیٹھے ہوئے تو ایک آدمی آیا بڑا دل برداشتہ اور بڑا دل گرفتہ، اور آ کر اونچی اونچی آواز میں اس نے بولنا شروع کر دیا کہ ہزاروں مسلمانوں نے مل کر دعائیں کی ہیں کہ شہید گنج مسجد بچ جائے، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں اس طرح ہوا ہے، کیوں یہ مسجد شہید ہو گئی؟ تو مولانا اصغر علی روحی کہنے لگے یار چھوٹی مسجد دے کر اگر اللہ بڑی مسجد دے دے واہ 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 واہ، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی مسجد گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہزاروں مربع میل کی جو ہے بہت بڑی مسجد دے گا پاکستان کے نام سے۔ تو وہ دیکھیں پھر مولانا محمد بخش مسلم، آپ حضرت قائد اعظم سے کہتے ہیں کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے نا، انہوں نے وہ بڑا حصہ لیا حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ، دین اکبری کے خلاف بہت جہاد کیا۔ تو حضرت قائد اعظم سوچ میں پڑ کے کہنے لگے کہ آج مجھے پتہ چلا کہ میرے خاندان کے بڑے جو بزرگ ہیں، میرے تایا دادا اور بڑے آباء و اجداد، وہ کیوں اہتمام کے ساتھ سرہند شریف جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے۔ حضرت مجدد پاک نے مسلمان کیا تھا نا ان کے جی بالکل، تو وہ قائد اعظم نے فرمایا کہ کیوں یہ جاتے ہیں، مجددی فیض، مجددی فیض ہے۔ جماعت علی شاہ بھی تو مجددی جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ جس طرح درد دل بیان کر رہے ہیں اور جس طرح آپ نے مماثلتیں بیان کی ہیں نا ریاست مدینہ کی، تو وہ یہ لوگ جو تھے اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کی کردار و سیرت کے پرتو تھے۔ دیکھیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ پاکستان کا سپریم لا میں قرآن کو منتخب کیا ہے، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور غیر متزلزل ایمان اور یقین ہے۔ پھر آپ دیکھیں بطور حکمران آپ نے اپنے کسی رشتہ دار عزیز اقربا کو وہ سیٹیں وغیرہ نہیں دی، عہدے نہیں دیے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں رشتوں اور رشوتوں کے ذریعے عہدے اور فائدے لینے کے سخت خلاف ہوں۔ بہت شکریہ جی ایئر کموڈور صاحب۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ ہم کہاں تھے تو کیا قدرت نے اسی واسطے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ ارشاد۔ اور قائد اعظم کے کابرین کے بارے میں بڑی اچھی بات دونوں مولانا پیر صاحب نے بھی کی اور فیض صاحب نے کی ہے، لیکن میں قائد اعظم سے ڈائریکٹ شروع کر دیتا ہوں تاکہ ان کا ڈائریکٹ اپنا بھی ذکر ہو۔ بالکل بالکل۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ غازی صاحب کے پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم بہت امیر اور بڑے اسٹائلش اور موسٹ ہیلڈ ویل ڈریسڈ، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ اپنی تنخواہ 1 روپیہ مقرر کی، کیا بات، کہ یہ غریب قوم ہے۔ گورنر جنرل ہاؤس میں یہ حکم صادر کیا کہ کوئی بھی ایک بھی کوئی چیز نہیں خریدی جائے گی جب تک میں اپنے دستخط نہیں کروں گا۔ 37 روپے کی ایک دفعہ فرنیچر کی ڈیمانڈ آئی اور پڑھی قائد اعظم نے اور ایک ایک کر کے ٹک کرنی شروع کر دی کہ کس کے لیے ہے۔ 7 روپے کی کرسی پہ آ کے رک گئے، پوچھا یہ کس کے لیے ہے تو کہا گیا کہ یہ فاطمہ جناح کے کمرے کے لیے کرسی چاہیے۔ بہن کو پیار سے فاطی کہتے تھے، اس کو کاٹ دیا کہ اپروو نہیں کی، اور انگریزی میں کہتے ہیں فاطی اپنے لیے کرسی خرید سکتی ہے، قوم اس کا خرچہ کیوں اٹھائے۔ یہ قائد اعظم تھے۔
میں بچوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ قائد اعظم تھے. یعنی لیڈر سیٹ کرتا ہے ایگزامپل, لیڈر سیٹ کرتا ہے اپنے ایگزامپل. ابھی پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ وہ اکبر پروری اور اپنے سیٹیں نہیں دیں. میں آپ کو ایک بڑا مزیدار قصہ سناتا ہوں. جنرل گل حسن جو ان کے ADC تھے, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کوئی صاحب آئے, میں پہچانتا نہیں تھا, کہ کارڈ دیا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا احمد علی, بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح, گورنر جنرل پاکستان. یہ اپنے کارڈ پہ لکھ کے لائے, بھائی سگے بھائی تھے قائد اعظم. تو انہوں نے کہا میں بھائی ہوں, کارڈ دے دو جا کے اندر. تو اس نے کہا آپ نے ٹائم لیا تھا قائد اعظم سے؟ انہوں نے کہا نہیں ٹائم نہیں لیا, لیکن کارڈ دے دو جا کے. کارڈ لے کے اندر چلے گئے. قائد اعظم نے کارڈ پڑھنے کے بعد لال پین اٹھایا اور جو بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل پاکستان, اس کو کاٹا اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو واپس دے دو کارڈ, اور اس کو کوئی نیا کارڈ بنوائے, شاید میں اس سے مل لوں. کیا بات. تو ایگزامپل کو میں 1400 سال پرانی باتیں تو نہیں کر رہا, 75 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں. یہ وہ شخص ہے. یہ میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زیارت میں چلے گئے آخری دنوں میں, اور قیام ان دنوں میں TB کا علاج باہر کے ملکوں میں کافی حد تک دریافت ہو چکا تھا, کامیاب تھا, اور یہاں نہیں تھا اتنا. تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا. زیارت میں جا کے آپ حیران ہوں گے کہ جنریٹر نہیں, بجلی نہیں تھی, جو جنریٹر چلتا تھا. یہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس زمانے میں, نئی نسل کو. اور کہا کہ یہیں رہوں گا. جب زیارت پہنچے تو حکم صادر کیا کہ جنریٹر 24 گھنٹے چلتا ہے, تو یہ شام کو 6 بجے بند کر دو. غریب ملک. ADC کیپٹن نور ہیں جو بعد میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے, میں نے خود ان کا انٹرویو سنا, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات کو 9 بجے گزرا کمرے کے آگے سے, تو فائلیں کیروسین لیمپ چلا کے تو فائلیں نپٹا رہے تھے. تو میں نے نوک کیا کہ سر آپ سرکاری فائلوں پہ کام کر رہے ہیں تو جنریٹر چلوا دوں. تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہاں کے تمام ضابطے اور قانون گورنر جنرل پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. یہ میری غلطی ہے کہ مجھے وقت پہ اپنا ٹائم پہ کام ختم کرنا چاہیے. آپ کی بات کی تائید میں ایک بات بڑی ایمان افروز, پاکستان کا پہلا بجٹ بنانا 1 کروڑ روپے کا ڈیفیسٹ تھا. تو وزیر خزانہ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ٹیکس لگا دیں لوگوں پہ. تو انہوں نے کیا پاکستان بنانے کیا تحفہ یہ سزا دینی ہے لوگوں کو. نواب وقار الملک کو بلایا, آپ نے کہا نواب ہو اور نوابوں کو ساتھ ملاؤ, اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ تم اپنی جیب سے دو. تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. آج بھی ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ قرضہ لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے قرضہ لیا اور قوم جو ہے اس پہ وہ اور ٹیکس لگا دے. کیا کریں حضور, وہی ہم باتیں تو یہی کر رہے ہیں کہ لیڈر جب سیٹ کرتا ہے ایگزامپل. وہ کیپٹن نور کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جب کوئٹہ میں ہم تھے تو شدید سردی تھی, ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ آپ کے پاس کراچی والی سوتی کاٹن جرابیں ہیں تو وولن جرابیں آپ کی ہونی چاہیے سردی TB کی وجہ سے. تو ADC کہتے ہیں کہ مجھے پیسے دیے 10 روپے جیب سے کہ یہ جرابیں لے آؤ. میں دروازے تک پہنچا تو مجھے واپس آواز دے کے بلایا کہ سنو بازار گورنر جنرل کی گاڑی میں مت جانا, اور دکاندار کو مت بتانا کہ یہ میرے لیے جرابیں ہیں, کیونکہ جب اس کو پتہ لگے گا تو وہ پیسے نہیں لے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ کسی غریب کا میری وجہ سے نقصان ہو. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جی. ابوالحسن اصفہانی امریکہ میں سفیر تھے ہمارے, اسپیشلی امریکہ سے آئے یہ جاننے کے بعد کہ قائد اعظم مان نہیں رہے باہر علاج کروانے پہ, تو آ کے کہا کہ کسی طرح میں کنونس کرتا ہوں اور آفر کرتا ہوں سرکاری طور پر کہ امریکہ میں ہم نے ارینجمنٹ کر لیا آپ کا, تو آپ چلیں میرے ساتھ. تو آئے تو قائد اعظم نہیں مانے کہ یہ سرکاری خزانے پہ بوجھ ہے, میں باہر کیسے جا سکتا ہوں. پھر اور دوستوں نے میں بڑی لمبی لسٹ ہے جنہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی تو نہیں مانے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آخری دنوں میں زیارت میں باہر بیٹھے ہیں, کچھ دھوپ سیک رہے تھے, ایک دن تھوڑے سے فریش تھے, تو ADC کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. تو بڑے دنوں بعد باہر بیٹھے تھے, تو ADC نے کہا سر آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, جو ایکسپینس آپ کے ہو رہے ہیں ہم آپ کا ادا کر رہے ہیں. تو کہتے وہ بل ادا ہو چکے ہیں. کہتے سارے بل لے کے آؤ. بل لائے گئے, ذاتی چیک بک سے اپنا کاٹا, اس کا بل ادا کیا, اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. جی جناب شجاعت علی خان صاحب, بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں, کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. جی ارشاد. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لگائی صاحب جو آپ مماثلت جب بیان فرما رہے تھے نا, اور میں پہلی دفعہ اتنی باریکی میں ان معاملات کو میں نے سنا کہ سب کچھ وہی ہے, قرآن وہی, خدا وہی, نظریہ وہی, اور وہاں جو کوشش کاوش کرنے والے. لیکن ایک فرق جو ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے, اور اس وقت جب یہ پاکستان ماض وجود میں آیا تو یہاں اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والے موجود تھے. فرق یہ ہوا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت کو۔ اہل بیت تب بھی، آج بھی اور کل بھی ان کا وجود موجود ہے، ان سے فیض لینے والے وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ جیسے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ خود چل کر آ رہے ہیں، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی فہم و فراست کی مالک ذات وہاں پر آ رہی ہے، اس کا مطلب انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی کہ اہل بیت اطہار کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور اس خطے میں جہاں پاکستان معرض وجود میں آیا، اگر 4 سے 5 بڑی شخصیات کو اٹھائیں تو ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پاکستان میں کام شروع کر دیا، کشمیر میں شاہ ہمدان ہیں، پنجاب میں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ، سندھ میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور بنگال میں بخاری شاہ صاحب۔ اب یہ وہ ذاتیں ہیں جنہوں نے وہ اس کام شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ پاکستان کے بننے کے امکان، تو قائد نے بڑا بلیغ، بڑا فصاح جواب فرمایا کہ پاکستان اس وقت معرض وجود میں آ گیا تھا جب اس خطے میں پہلا شخص جس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا تھا، اپنا مذہب چھوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خطہ ہے، کیا یہاں پاکستان بننے سے پہلے کاروبار نہیں تھا؟ ملازمتیں تھیں، تعلیم تھی، سیاست تھی، تمام معاملات تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ایک سوچ تھی جسے کہتے ہیں ہندو ذہنیت۔ ہندو ذہنیت کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ہندو ذہنیت کیا بیسیکلی یہ وہ ذہنیت ہے جس میں 3 عناصر شامل ہیں۔ ایک نفرت شامل ہے، دوسرا اس کے اندر بیزاری شامل ہے، اور تیسرا اس کے اندر اپنی برتری شامل ہے، اپنی برتری، ذات پات کی وہ برتری شامل ہے، برتری، نفرت اور تعصب۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ذہنیت کے مالک لوگ کہیں پر بھی ہوں، یہ ایک سے زیادہ خداؤں کو جب مانتے ہیں تو یہ مختلف سمتوں میں ان کے ذہن، ان کی سوچیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ جب یہ منتشر ذہنوں کے ساتھ کوئی معاملات بھی کریں گے، کاروبار کریں گے یا سیاست کریں گے، دیگر جتنے بھی امور کریں گے، وہ منتشر خیالی کے ساتھ چلیں گے۔ ابھی یہ مودی کے وزیر نے کہا کہ یا تو یہاں یہ جتنے مسلمان ہیں ان کو ہندو ہونا پڑے گا، اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہاں ہم ایک مسلمان کو بھی نہیں رہنے دیں گے، جس طرح اسپین میں مسلمانوں کا نکالا تھا۔ یہ ابھی اس کا بیان تھا سال پہلے۔ کیونکہ وہ ذہنیت ان کے بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ ان خداؤں کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ایک سے زیادہ خدا ہے، ان کی وہی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں پر اس زمین پر اس چیز کی ضرورت تھی کہ مدینہ پاک کے بعد ایک ایسی سرزمین معرض وجود میں ہے جہاں پر صرف ایک خدا کو ماننے والے ہوں، جن کی سوچ جو ہے وہ تقسیم نہ ہو، جن کی سوچ فقط ایک سمت کے اندر ہو۔ جس طرح ریاست مدینہ کا قیام آتا ہے، تو یہاں پر بھی ایک ایسی ریاست کی ضرورت تھی کہ جہاں پر ایک خدا کو ماننے والے ہوں، مطلب کہ وہ مختلف ڈائمنشن اور ڈائریکشن ڈیوائیڈڈ نہ ہوں، وہ ایک ہی ڈائمنشن کے اندر ہوں۔ اور اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے جو سوچ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دماغ میں آئی، وہ کیوں آئی؟ ایک تو پہلے دنیاوی تعلیم میں اپنے پیک پر گئی، اور فلسفہ کے اندر ڈاکٹریٹ کرنا، اور وہ بھی ان ممالک میں کرنا جہاں فلسفہ اپنے عروج پر تھا۔ جب دنیاوی تعلیم کو مکمل کیا تو اسی دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی کہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن میں غوطہ زن رہے اور محبت اہل بیت سے سرشار ہوتے رہے۔ جب یہ چیزیں ان کے اندر ودیت کر گئیں، پوری طرح ان کے مزاج کا حصہ بن گئیں، تو اب ان کے ذہن میں تصور آیا کہ ایک ایسی زمین ہو، ایک ایسا خطہ ہو جہاں ہم حقیقتاً ان معاملات کی پریکٹس کر سکیں۔ اس وقت اتنی بڑی سوچ کو، اتنی بڑی آئیڈیا کو، اتنی بڑی کنسپشن کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے وکیل کی ضرورت تھی، بہت بڑے وکیل۔ جتنا بڑا کیس ہوتا ہے اتنا بڑا وکیل ہوتا ہے۔ اس وقت انہیں ایک ایسے وکیل کی ضرورت تھی کہ جو اس تصور کو لے کر آگے چل سکے، اور ان کی نظر اس وقت ان اہل بیت اطہار کے کرم و احسان کے نتیجے میں قائد اعظم علیہ الرحمہ کی طرف پڑی، اور قائد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی کہ اب اس سوچ کو ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس سوچ کے مطابق قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس کیس کو پلیڈ کیا۔ ویسے بھی اکثر آپ فرماتے رہتے ہیں کہ میرے دین کو، میرے اسلام کو صرف وکلا کی ضرورت ہے۔ کوئی شک نہیں۔ اس وقت اس تصور کو اس زمین کے اوپر ایک ایسی سرزمین، ایک ایسی جگہ، قائد خود فرماتے ہیں کہ محض ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے جہاں ہم اسلام کو ریئل سینس میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ کیونکہ تجربہ گاہ سے، لیبارٹری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہاں کوئی بھی کھری کھوٹی چیز آئے تو لاؤ اس لیبارٹری کے اندر، اس کی مشینری کے اندر ایکسپرٹس موجود ہوں گے، وہ اس کی ساری باریکیوں کو جان کے بتا دیں کہ اس میں کھوٹ کتنی ہے اور اصل کتنی ہے۔ پیر صاحب ایک واقعہ بڑا مشہور ہے
کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جی آپ نے ٹائی سوٹ والا بندہ جو ہے اس کو اپنا قائد بنا لیا ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو پیر صاحب نے فرمایا میں نے اس کی بیعت نہیں کی، میں نے وکیل جو سب سے زیادہ قابل تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کا وکیل میں نے جو ہے اس کو مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں نے اس کو وکیل مقرر کیا ہے کہ میرے سامنے قائد اعظم بیٹھے ہوئے تھے، لندن سے ان کو ٹیلی فون آیا اور ایک بندے نے اس وقت 1 لاکھ روپیہ ان کو آفر کیا کیس کا، 1 لاکھ روپیہ قائد اعظم نہیں مانے، پھر 2 لاکھ، پھر 3 لاکھ، پھر 5 لاکھ۔ میں نے چونکہ ان کو مقرر کیا ہوا تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس سے بھی بڑے کام کے لیے یہاں موجود ہوں، اس لیے میری نظر میں اس سے بہتر وکیل ہمیں مل نہیں سکتا تھا۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمیں یہ کیس جو ہے وہ جیت کے دے گا، اور قائد اعظم نے 1500 کے قریب کیس لڑے ہیں، جس میں 1498 کیس جیتے ہیں، قائد اعظم نے صرف 2 کیس جیتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ سب سے لاکھوں روپیہ پیر صاحب نے دیا تھا اس وقت؟ کئی لاکھ جناب، کئی لاکھ، کیونکہ آپ جب بھی بات ہوتی سب سے زیادہ پیسے جو سب سے زیادہ پیسے امیر ملت نے، کیونکہ وہ اور سب سے زیادہ اسفار بھی انہوں نے کیے ہیں انہوں نے، اور خواجہ قمر الدین سیالوی نے، خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کا جو ہے وہ کیونکہ جب قائد اعظم کراچی پہنچے نا جی لندن سے، تو قائد اعظم نے اجلاس بلایا، اس میں پورے بر صغیر کے تمام جو ممبران تھے وہ شریک ہوئے، اور اس کے بعد قائد اعظم نے جب اجلاس کی دیکھی تو بعد میں قائد اعظم نے کہا کہ بھائی میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے لگتا نہیں کہ وہ آپ سے مقصد پورا ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتایا جائے کہ پورے بر صغیر میں کوئی ایک فرد واحد ہو جس پر پوری قوم متحد ہو، تو مجھے یہ بتاؤ تو میں اس کے پاس خود چل کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو چودھری غلام عباس صاحب مسلم کانفرنس کے بانی، کشمیریوں کے لیڈر، انہوں نے حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا، کیونکہ وہ آپ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ اچھا، چودھری غلام عباس صاحب، یہ میری نئی خبر ہے، یہ سردار قیوم صاحب نے مجھے بتایا ان پر۔ اچھا، اور اس کو پھر سیکنڈ کیا نواب بہادر یار جنگ نے کہ جناب انہوں نے جو کچھ، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے فوراً ان سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر چودھری صاحب آئے اور انہوں نے صاحب سے بات کی، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے مہمان ہیں، اتنی دور سے آ رہے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے میں یہاں سے لاہور پہنچتا ہوں، وہ کراچی سے آ رہے ہیں لاہور۔ تو پھر لاہور میں ملاقات ہوئی تو امیر ملت نے فرمایا کہ قائد اعظم فکر نہ کرو، پوری قوم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا، اور 9 کروڑ عوام جو ہیں مسلمان اہل سنت جو ہیں میں ان کا امیر ہوں، یہ تمام کے تمام افراد جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور میں نکلتا ہوں باقی جو قوم ہے اس کو بھی متحد کرتا ہوں۔ پھر آپ نے پورے بر صغیر کا طوفانی دورہ کیا، اور پھر 22 اپریل 1938 میں آپ نے ایک فتویٰ جاری فرما دیا۔ اچھا، چونکہ کانگریسی ملا جو تھے وہ قائد اعظم کے مخالف تھے، پاکستان کے بھی مخالف تھے، پاکستان وہ آج بھی وہ جو ذہن ہے نا کانگریسی، انہوں نے قائد اعظم کو کافر کہا، علامہ اقبال کو کافر، اور اب تو نعوذ باللہ آپ کے مسلک کے بظاہر لوگ جو ہیں انہوں نے بھی علامہ اقبال پہ کفر کے فتوے آپ لگا دیے، انہوں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں، آپ اور ہمیں بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، بدبختوں نے۔ تو یہ تو لوگ بس ہر دور میں اس طرح کے رہے۔ میں فتویٰ انشاءاللہ عرض کروں گا آگے۔ وہ فتویٰ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اس وقت کانگریس کی طرف سے ایک فتویٰ جاری ہوا تھا کہ جو شخص پاکستان کے حق میں ووٹ دے گا وہ سور اور کافر ہے، استغفر اللہ، وہ کتابوں میں موجود ہے، اخبارات کے ریکارڈ پر بھی موجود۔ اس کے جواب میں پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ جو شخص پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، کسی مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا، اور اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور اس فتوے پر 472 آستانوں کے سجادگان کے دستخط آپ نے کروائے، اور چودھری ڈاکٹر محمد شیر افغن جو ہے وہ چانسلر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، انہوں نے کہا جی وہ فتویٰ میرے گھر میں آج بھی موجود ہے، اور وہ چانسلر تھے، انہوں نے کہا جی میں پیر صاحب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فتویٰ لا کے یہاں یونیورسٹی میں رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ رکھا انہوں نے جی، اس پہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ مجھے آج خاص کلام سننا ہے پروفیسر سلمہ خان سے۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ پروفیسر ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں،
بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، ہوں میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، سرنگوں قبر پر تھا مینار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر، کیسے قائم ہوا یہ حصار وطن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، ان کی تصویر ہے یہ مینارہ نہیں، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں۔ اور اس میں مشرقی پاکستان اور موجودہ پاکستان کے باسیوں کو اس شعر میں مخاطب کیا گیا ہے، کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوریاں، کچھ ہماری شرافت کی مجبوریاں، تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہم میں ہوتی گئی دوریاں، کھول تو دوں میں راز محبت مگر، کھول تو دوں میں راز محبت مگر، تیری رسوائیاں بھی گوارا نہیں، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی، میرے خون جگر سے بنائی گئی، قوم کی ماں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، یوں تو ہونے کو گھر ہے سلامت رہے، کھینچ دی گھر میں دیوار اغیار نے، ایک تھے جو کبھی آج دو ہو گئے، ٹکڑے کر ڈالا دشمن کی تلوار نے، گھر بھی دو ہو گئے در بھی دو ہو گئے، گھر بھی دو ہو گئے در بھی دو ہو گئے، جیسے کوئی بھی رشتہ ہمارا نہیں، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا، شیر تھا میں بھی ایک عرض بنگال کا،
شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہی تھا میں ذہن اقبال کا، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، کچھ اسیران گلشن تھے حاضر وہاں، کچھ سیاسی محاشے بھی موجود تھے، چاند تاروں کے پرچم میں لپٹے ہوئے، چاند تاروں کے لاشیں بھی موجود تھے، چاند تاروں کے پرچم میں لپٹے ہوئے، چاند تاروں کے لاشیں بھی موجود تھے، میرا ہنسنا تو پہلے ہی ایک جرم تھا، میرا ہنسنا تو پہلے ہی ایک جرم تھا، میرا رونا بھی ان کو گوارا نہیں، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، سر نگو قبر پر تھا مینار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر کیسے 24 نیوز